अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अमन आफ़ियत और दीन व दुनिया में तरक्की और कामयाबी की बहुत सी दुआओं के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यूसुफ सिराज। प्रोग्राम है पैगाम पाकिस्तान। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर मोहम्मद लखवी हफ़िज़हुल्लाह ताला। आज की ख़बरों में नाज़रीन इकराम शामिल है पाक अफ़गानिस्तान सूरत हाल, बांग्लादेश के साथ बढ़ती हुई कुर्बतें, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फ़ैसला जो हमारे फैमिली के निज़ाम को बदल सकता है कि खुला अगर ख़ातून लेने गई है तो उसको भी खुला नहीं माना जाएगा बल्कि तलाक माना जाएगा, उस पर भी रहनुमाई लेनी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम कारनामा सर अंजाम दिया है। सऊदी अरब की तरफ जाती हुई 2 कश्तियों से इतनी बड़ी मनशियात की खेप पकड़ी है कि पाकिस्तान की नेवी की जो सूरत हाल है, जो क़ुव्वत, ताकत और सलाहियत है, उसका लोहा दुनिया मान रही है। इसके साथ साथ हम इस पर भी डॉक्टर साहब से राय लेंगे कि 65,000 उलमा इकराम को हुकूमत पंजाब, जो 10,000 पहले अनाउंस किया गया था, अब उसको बढ़ा दिया गया है, उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब आगाज़ करते हैं जी। खुश आमदीद आपको प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाक अफ़गानिस्तान डॉक्टर साहब 2 मुल्क हैं, बॉर्डर मिलते हैं, ईमान एक है, काबा एक है, कुरान एक है, इतना अरसा मिल के रहे हैं, कुर्बानियाँ दी हैं हमने, तो वो भी बहरहाल हमारी दफाई फ्रंट लाइन थे। लेकिन डॉक्टर साहब डायलॉग में तअत्तुल आ रहा है, बार बार सूरत हाल। अब भी मैं देख रहा था लेटेस्ट हमारे वज़ीर दिफा का जो बयान है वो ख़ासा सख्त है कि ये जो बार बार तअत्तुल आ रहा है और बात नहीं मानी जा रही, तो हम बहुत बड़ी क़ुव्वत सर्फ किए बगैर भी अफ़गानिस्तान को मज़ा चुका सकते हैं। तो बॉर्डर बंद हैं डॉक्टर साहब, पिछली बार भी हमने गुफ्तगू की थी, दोनों तरफ बड़ी तंगी है, चीज़ों की आमदोरफ्त, ख़ास तौर पर जो बॉर्डर एरिया में मौजूद लोग हैं तो उनके लिए तो बहुत बड़ा मसला है, लेकिन पूरे मुल्क पर भी इसके असरात हो रहे हैं। और फिर डॉक्टर साहब यानी ये हमारा ही मामला नहीं, ज़ाहिर है इंडिया, बाकी कुव्वतें, तो वो इसको किस तनाज़ुर में देख रही हैं, किस तरफ मामला जाएगा? डॉक्टर साहब कैसे ये मसला हल हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारे जो दिल धड़कते हैं बतौर मुसलमान तो वो एक दूसरे के साथ धड़कते हैं और ये धड़कते रहेंगे। जितनी भी आप दुश्मनी की बातें कर लें, आपस में जंग कर लें, बिल आखिर हमें मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना है। आज अगर कतर और तुर्की हमें कह रहे हैं कि आप बैठें, और उन्होंने बेचारों ने बड़ी कोशिश भी की है, और उस पर किसी एक फरीक के मौक़िफ़ की वजह से मुज़ाकरात जो हैं वो आगे नहीं बढ़ सके, तो मेरा ख़्याल है ये हठ धर्मी का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए किसी भी फरीक को, और दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ इफ़हाम व तफ़हीम के साथ आगे बढ़ना चाहिए था। देखें, दुनिया हमारे ऊपर हंसती है, पहले ही मुसलमानों के हालात बड़े ख़राब हैं, और कुफ्र के बारे में तो कहा जाता है कि अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, वो तो सारे एक हो जाते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो हम अगर मुसलमान सारे आलम कुफ्र के ख़िलाफ़ इकट्ठे नहीं भी हो सकते, तो कम अज़ कम हम ये करें कि एक दूसरे के दुश्मन तो ना हों, एक दूसरे के ख़िलाफ़ तो ना लड़ें। तो हमने अब जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू किया है, नो डाउट कि इसके पीछे भी बहुत सारी जो है वो ऐसी वजूहात हैं कि जिसमें दुश्मन का हाथ है, वो हमें लड़ाना चाहता है, और ज़ाहिर है हमारा लड़ना दुश्मन के फ़ायदे में है। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन हम सिर्फ दुश्मन को दोष नहीं दे सकते। ये हमारे अपने मसाइल हैं, हमें अपने खुद हल करना चाहिए, हमें अपनी अक्ल से सोचना चाहिए और अपने मामला, और फिर ईमान की नज़र से देखना चाहिए, इस्लाम की नज़र से देखना चाहिए। जब हम इस तरह से देखेंगे तो हमारे बहरहाल अफ़गान हमारे भाई हैं, और हम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान कभी भी एक दूसरे के दुश्मन रह नहीं सकते। हम हमसाए हैं, और हमसाए के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान, पहले भी कई दफ़ा बात हुई कि अच्छा हमसाया जो है, नेक हमसाया, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है, खुशबख्ती की बातों में से एक बात है कि अच्छा हमसाया मिले, इसलिए कि हमसाया तब्दील नहीं किया जा सकता। तो एक हमारे मशरक़ में एक हमसाया हमें मिला हुआ है जो हमसे 7 गुना बड़ा भी है, और वो हमारे वजूद का ही दुश्मन है। उसने पहले दिन से लेकर हमारे वजूद को तस्लीम नहीं किया, और फिर उनके साथ हमारा मुसलसल एक मामला चल रहा है महाज़राई का। तो कम अज़ कम मुसलमानों के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामलात बहरहाल ठीक होने चाहिए। इसमें चाहे पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बात हो, चाहे अफ़गानिस्तान के मौक़िफ़ की बात हो, हमारी तो दुआ भी है, और अल्लाह ताला रहमत करे। और यानी एक दिल सही बात है कि दिल खून के आंसर होता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को आपस में नहीं, किसी भी मुसलमान मुल्क को, किसी मुसलमान कि यानी हमारे हालात तो देखें आप, पूरी दुनिया में हम किस
جگہ کھڑے ہیں, ہماری پوزیشن کیا ہے. اور ایسے میں ہم آپس میں لڑیں اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دیں اور ہم کہیں کہ ہم تمہیں مار دیں گے, یا وہ کہیں کہ ہم جو ہے وہ ابھی سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں فیک پوسٹ تھی یا صحیح تھی, گرافک تھا, ادھر سے بھی کوئی دھمکی ہمیں لگائی کہ آج رات سوئیں نہیں آپ. افغانستان کی طرف سے بھی دھمکی ہمیں. تو اگر پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کو دھمکیاں لگا رہے ہوں اور ایک دوسرے کو مٹا دینے اور مزہ چکھانے دینے کی بات کر رہے ہوں, تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنا بازو کاٹ کے یا اپنا پاؤں کاٹ کے جو ہے سمجھیں کہ ہم نے مزہ چکھا دیا. یہ بہت خوفناک بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمسائیگی کی بات کی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سامنے ہے کہ جب ایک ہمسایہ اچھا سلوک نہیں کر رہا تھا تو آپ نے دوسرے کو فرمایا کہ آپ احتجاج کریں, باہر نکل کے بیٹھ جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. ڈاکٹر صاحب, مطاف میں بیٹھ کر سائن کیے گئے, اس پر بھی عمل نہ کیا گیا. پھر میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ہمارے ایک بڑے لیجنڈری اور اساطیری کردار ہیں میجر عامر, وہ بڑی لاجیکل بات کر رہے تھے کہ دیکھیں اگر آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا پشتون تقسیم ہوئے ہیں تو یہ تو بڑی پرانی بات ہے, ڈیورنٹ کے دور کی بات ہے. اس کی چکیں پڑھ کے سنا رہے تھے. پھر کہہ رہے تھے تقسیم ہم تھوڑی ہوئے ہیں, پنجاب تقسیم ہوا ہے, سندھ تقسیم ہوا ہے, تاجکستان تقسیم ہوا ہے, تو یہ باؤنڈریز بن گئی ہیں, ان کو لے کے چلنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب, ایسے میں اسلامی اخوت, دینی باتیں, وہ کچھ ہمارے ہمسایوں کو وہ زیادہ کلیم بھی کرتے ہیں نا زیادہ مذہبی ہونے کا, اور ہم پر ان کو یہ بھی اعتراض ہے کہ یہ اتنے مذہبی نہیں ہیں. تو مذہب پہ زیادہ عمل کرنا ان کو چاہیے تو صحیح. نہیں, ظاہر سی بات ہے, یہ بڑی لاجیکل بات ہے. اگر ہم یہ تقسیم والی بات ہی کر لیں, جو مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب جو ہے, صرف پنجاب کی آپ بات کر لیں, کتنا بڑا ایریا ہے, کتنا بڑا پنجاب ادھر ہے اور کتنا بڑا پنجاب ادھر ہے. تو ہم صرف اس پہ بیٹھ جائیں کہ جناب پنجاب کو تو ایک ہونا چاہیے, اور یہ ایسے کیوں بنگال بھی تقسیم ہوا اور بہت ساری, اچھا اس طرح کی جتنی بھی تقسیم ہو, ایک لائن بن گئی, وہ کسی وجہ سے بنی. اس کی وجہ کیا پولیٹیکل ڈویژن تھی, کوئی ایک اقتصادی معاملہ تھا, کوئی کسی آپس میں کوئی جنگی معاہدے کے بعد جو ہے وہ صلح ہوئی ہے, جو بھی ہوا ایک معاملہ ہو گیا. اب اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ اس کو باقی رہنا چاہیے اور اس کو غلط, اور پھر ہم نے پچھلے پروگرام میں بات بھی کی تھی, ڈیورنٹ لائن جب کھینچی گئی تھی تو یہ معاہدہ پاکستان کے ساتھ تو تھا ہی نہیں, یہ تو انگریزوں کے ساتھ تھا. اور پھر اگر جب پاکستان بنا تو پاکستان کی جو حدود بنی تو اس کے ساتھ تو اس جھگڑے کا کوئی تعلق ہی نہیں. لیکن بہرحال بات وہی ہے کہ ہم صرف خون کے آنسو رو سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہے, ہمارے پلے کچھ نہیں ہے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. دعا ہے اللہ تعالیٰ دونوں ملکوں کو امن سے رہنے کی توفیق دے, اور پاکستان بھی اپنا موقف دیکھیں. ہم جب اس طرح دیکھتے ہیں تو پاکستان کا موقف بہت درست ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ جتنے بھی دہشت گرد گروپ ہیں ان کی اگر ان کے لنکس افغانستان میں ہیں تو وہ نہیں ہونے چاہیے, وہاں سے بیک نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت درست مطالبہ ہے. اچھا, ان کا خیال یہ ہے کہ مذاکرات میں دہشت گرد گروپوں کو بھی شامل کیا جائے. دیکھیں اگر یہ کسی لیول پہ ممکن ہے اور اس طرح سے اگر بات چیت کے ذریعے سے حل ممکن ہے تو پاکستان کو بھی اپنا موقف نرم کر لینا چاہیے. لیکن ان کی کیا کیفیت ہے, کیا معاملات اس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, تو یہ بہرحال گورنمنٹ آف پاکستان زیادہ بہتر جانتی ہے. لیکن کسی بھی طرح اگر مذاکرات کی طرف ہم آ سکتے ہیں اور مذاکرات کا عمل آگے بڑھ سکتا ہے تو ہمیں اس کو آگے بڑھانا چاہیے, اور کبھی کچھ تھوڑا بہت نرم موقف کر کے بھی کرنا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے. قرآن کا حکم ہے والصلح خیر. جب بھی جس طرح بھی جھک کے یا آپ اپنا کو موقف چھوڑ کے بھی صلح کرنی پڑے نا تو صلح ہی خیر ہے, اور یہ دونوں ملکوں کے لیے ہے. افغانستان کے لیے بھی صلح خیر ہے, وہ بھی قرآن کو ماننے والے ہیں, ہم بھی قرآن کو ماننے والے ہیں, اور قرآن کہہ رہا ہے والصلح خیر, تو ہمیں صلح کی طرف جانا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب یعنی قرآن کہتا ہے والصلح خیر, اور عرض قرآن پر بیٹھ کر ہمارے بھائی چاہ رہے ہیں کہ ہم باہم دست و گریبان نہ ہوں, بہت محبت ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب تجارت پر بھی بڑا اثر پڑ رہا ہے, عام آدمی کی زندگی پر بڑا اثر پڑ رہا ہے یہاں, یعنی چیزیں ظاہر ہے. لیکن صرف تجارت نہیں, یعنی تجارت پر تو اثر پڑے گا ہی پڑے گا, کیونکہ بہت ساری چیزیں ادھر سے ادھر جاتی ہیں, ادھر سے ادھر, اور یہ بہت بڑا بارڈر ہے, اور بہت جو یعنی کہہ لیجئے کہ جو قریب ترین ہماری تجارت ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے, اور اس کا بہت بڑا فرق ہماری مارکیٹ کے اوپر بھی اور ان کی مارکیٹ کے اوپر بھی. گویا ہماری اکانومی جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, معاشرت جڑی ہوئی ہے, معاشرتوں کے اوپر بہت بڑا فرق پڑے گا. معاشرہ جو ہے وہ ایک تخریب کا شکار ہوگا ادھر بھی اور ادھر بھی. دیکھیں بہرحال ایک انریسٹ ہے, اور ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی کہ جو پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے, یہ سلوک کیا جانا چاہیے. تو یہ سارے جو مسائل
مسائل اس کے ساتھ جڑے ہیں. اگر یہ ایک حل ہو جائے تو یہ صرف سیاسی حل نہیں ہے, اس کے ساتھ اکنامکس جڑی ہے, معاشیات جڑی ہے, اس کے ساتھ معاشرت جڑی ہے, پورا ایک یعنی ایک تاریخ ہے دونوں ملکوں کی, اور دونوں ملکوں کی تاریخ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے افغانستان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ابھی پوری دنیا میں ان کی ایکسیپٹنس کی بات چل رہی ہے, ابھی تک تو ان کو کبھی کسی نے وہ ٹھیک طریقے سے قبول بھی نہیں کیا, اور وہ اب اگر اس موقع پر پاکستان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کریں گے تو پاکستان تو ایک اللہ کا شکر ہے اسٹیبلش ملک ہے, اور اللہ کے فضل سے, اللہ کی رحمت سے ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو بہت بڑا فرق پڑنے والا. لیکن افغانستان کو اگر نقصان ہوگا تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمارا ہی نقصان. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ناظرین کرام, افغانی بھائیوں سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سر ڈیورنٹ کے ساتھ تو معاہدہ کر لیا تھا, آپ نے امریکہ کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیا, آپ چائنا بھی چلے جاتے ہیں, آپ انڈیا کے ساتھ ایون معاہدے کر سکتے ہیں. کیا بات ہے, ہمیں زخم نہ دیں, زخم دینے والوں کو یا تو وہاں سے بھگا دیں یا ہمارے حوالے کر دیں. یعنی ہمارے ساتھ آپ کو بیٹھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ جتنے بھی حکمران ہیں یہ سب پاکستان میں موجود رہے ہیں, انہیں پناہیں ملے ہیں, انہیں پلاننگ ملی تھی, انہیں اسلحہ ملا تھا, یہ یہاں کے در و دیوار سے واقف ہیں. تو خدا کے لیے ان کا کوئی احسان, کوئی آدمی درخت کی چھاؤں میں بیٹھے اس کو بھی یاد رکھتا ہے. تو پاکستان کے ساتھ ایسے نہ کریں. ڈاکٹر صاحب نے درد دل سے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ایک ہوں, اسی میں ہماری خوشی ہے. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. اقبال نے کہا تھا, ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ڈاکٹر صاحب, یعنی بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آخر میں مذاکرات ہی کرنے پڑتے ہیں, دوریاں, رنجشیں, فاصلے, تلخیاں جو بھی ہو. اب بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ایک جسد تھے, دو ٹکڑے ہوئے, مخالفتیں ہوئیں, پھانسیاں دی گئیں وہاں پاکستانیوں کو, کتنی قربانیاں, اور آج بالآخر پھر دونوں بھائی یوں ملے ہیں گلے کہ دنیا دیکھ رہی ہے. اب ڈاکٹر صاحب, ہمارا جو سرکاری وفد وہاں گیا ہے, جو وزٹ ہوا ہے, اس کا بڑا چرچا ہے, انڈیا میں بڑا چرچا ہے کہ یہ پھر سے ایک ہو رہے ہیں. انڈیا میں تو واویلا ہے, واویلا ہے اس کا, وہ تو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ پھر سے کیوں ایک ہو رہے ہیں. تو یوں لگتا ہے جیسے ایک بھائی کو توڑنے لگے تھے تو دو بھائی سامنے کھڑے ہو گئے ان کے. تو وہ ڈاکٹر صاحب, ہماری کراچی کی پورٹ آفر کی گئی ہے کہ آپ پر جو بھی مسائل ہیں, مسئلے ہیں, آپ اس کو استعمال کریں, سینٹرل ایشیا تک آپ جائیں. تو انہوں نے پاکستانیوں کو ڈاکٹر صاحب ایک نقشہ دیا ہے جو گریٹر بنگلہ دیش کا, وہ اس پہ بھی ان کا بڑا مسئلہ ہے. اصل مسئلہ تو انڈیا کو خصوص نقشے پہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب, یعنی یہ محبتیں یہ مسلمانوں میں ہوں تو کتنا اچھا لگتا ہے, کتنا پیارا لگتا ہے, دل ٹھنڈے ہوتے ہیں. اصل بات تو یہی ہے, جو افغانستان کے بارے میں ہمیں دکھ ہے وہ یہی دکھ ہے کہ ہم اصل میں بھائی ہیں, اور بھائیوں کو بھائیوں کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے, اور لڑائی ہو بھی جاتی ہے کبھی تھوڑی بہت تو پھر فوراً صلح ہو جانی چاہیے, اور صلح اس بنیاد پر کہ ہم ایک ہیں اصل میں, اور ایک دوسرے کی ہمدردی کرنی چاہیے, ایک دوسرے کو نقصان سے بچانا چاہیے. تو بہرحال وہاں چونکہ بنگلہ دیش کے اندر ایک عرصہ تک ایک ایسی حکومت رہی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ان میں مسلمان اسلامی بھائی چارے کی کوئی صفت نہیں تھی, بلکہ ان کے اندر تو شاید انسانیت کے جو ادنا صفات ہیں وہ بھی نہیں تھیں, اور انہوں نے ایسی صفاقی دکھائی اور بڑے بڑے نیک لوگوں کو جو ہے وہ پھانسی پہ چڑھایا, اور صرف پھانسیاں نہیں, علاوہ ازیں بہت ساری اذیتیں دیں اور ایسے لوگوں کو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں اللہ ہدایت دے, اور ان کے یہ معاملات جو بیچارے قربانیاں دے گئے اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول فرمائے. لیکن اب الحمدللہ وہاں پہ جو انقلاب آیا ہے, اور انقلاب کے وہ جیسے کہتے ہیں کہ کل شیء یرجع الی اصلہ, تو ہر چیز جو ہے وہ واپس اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو اصل ہماری یہی ہے کہ ہم سارے بھائی ہیں. تو الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے, بنگلہ دیش کے ساتھ جتنے ہماری قربتیں بڑھ رہی ہیں اتنی زیادہ خوشی کی بات, اور اس پر میں اور آپ کی بات نہیں ہے اور کسی ٹی وی پروگرام کی بات نہیں ہے. پاکستان کا بچہ خوش ہے, ہر ایک کو, یعنی جب سے بنگلہ دیش الگ ہوا, یعنی مشرقی پاکستان الگ ہوا اور بنگلہ دیش بنا, اور تب سے لے کر ایک دکھ تھا, اور جن نسلوں نے آنکھ کھولی بنگلہ دیش بننے کے بعد ان کو بھی یہ موٹیویشن اور یہ سینس جو ہے جو ہماری تھی کہ اصل میں وہ مشرقی پاکستان تھا, یہ کنوے ہوئی ہے بڑی نسلوں سے. لہٰذا سب کو دکھ تھا, اس لیے ہر بچہ خوش ہے اس بات پہ. بنگلہ دیش کے ساتھ جتنی ہماری قربت ہوتی ہے, ہمارے بھائی ہیں اور ہم اصل میں ایک ہیں. لہٰذا یہی اگر سپرٹ رہے
بنگلہ دیش کی طرف بھی اور افغانستان کی طرف بھی اور سارے مسلمان، ایران بھی، ترکی بھی، جتنے مسلم ممالک ہیں سارے آپس میں اس طرح کا اگر رویہ رکھیں تو میرے خیال میں یہ ہے ملت اسلامیہ کے ریوائیول کا ایک مرحلہ کہ ہم واپس جو ہے ایک ملت بن سکتے ہیں۔ بالکل سر، ڈاکٹر صاحب 500 مکمل فنڈڈ اسکالرشپس بھی پاکستان نے دینے کی آفر کی ہیں، جس کو نالج کوریڈور کا نام دیا گیا۔ بہت جی دیکھیں، یہ ہر ایک کو یہ چاہیے، جیسے ہم یہ صرف یہ بنگلہ دیش کو نہیں دیے، اس سے پہلے افغانیوں کو، افغانستان کے اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ دیے جاتے رہے ہیں فنڈڈ اسکالرشپس، یعنی فلی فنڈڈ۔ اور میں ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ میں 2 بچے ابھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اس وقت، میرا خیال ان کی پی ایچ ڈیز مکمل نہیں ہوئی، اور 2 وہ افغانی ہیں اور ان کو پورا اسکالرشپ دیا گیا ہے اور پوری ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے۔ اور یہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے، ہماری یونیورسٹی کے سارے ڈپارٹمنٹس میں افغانی اسٹوڈنٹس موجود ہیں اور پھر دیگر یونیورسٹیوں میں موجود ہیں۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو پاکستان نے بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی کوتاہی نہیں کی، یعنی آج تو ان کو دیے جا رہے ہیں بنگلہ دیش والوں کو، تو افغانستان کے ساتھ بھی کبھی پاکستان نے کوتاہی نہیں کی اور سب کے ساتھ اس طرح کی نیکیاں کی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، چاہے ہم بنگلہ دیش ہوں، چاہے ہم افغانستان ہوں اور چاہے ہم پاکستان ہوں، سب کو ایک دوسرے کے احسانات یاد رکھنے چاہیے۔ بالکل سر، ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا بھائی ہیں، وہ مجھے ترک کہاوت یاد آ گئی کہ جب کوئی کہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں تو اس سے پوچھ لیا کرو کہ حابیل یا قابیل۔ حابیل یا قابیل، اور یا ویسے بھی یوسف علیہ السلام کے بھی تو بھائی تھے، ان کے بھی بھائی ہوتے ہیں، تو بعض بھائیوں کا ایسا کام بھی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اللہ کا بڑا احسان ہے کہ پاکستان کی جو یعنی استحکام کی بنیادی اکائی ہے وہ ہمارا ادارہ ہے، ہماری پاک فوج ہے، اس کے جوانوں کی شہادتیں، ان کی قربانیاں، پھر جس قدر ان کی شدید مشقیں ہوتی ہیں، پھر جنگ کے ہنگام جس طرح یہ قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ پاکستانی یعنی فوج واحد فوج ہے جس کے افسران کی شہادت کی ریشو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ تو ایک تازہ ڈاکٹر صاحب ہماری نیوی کا کارنامہ سامنے آیا ہے، یہ مشترکہ ایک فورس بنائی ہے، یعنی سعودی عرب، پاکستان اور ممالک بھی اس میں شامل ہیں، لیکن پاکستانیوں نے دیکھا 2 کشتیاں تھیں، بے نام و نشان کشتیاں تھیں، کوئی ان کے سائن نہیں تھے، شناخت پہچان نہیں تھی، تو انہوں نے اپنی وہ مہارت دکھاتے ہوئے انہوں نے ان کو قابو کیا، یعنی حالانکہ وہ کافی فورسز تھیں لیکن کامیابی حاصل کی ہے پاکستان نیوی نے۔ تو جب ڈاکٹر صاحب ان کو پکڑا گیا، یہ مشترکہ ٹاسک فورس 150 ان کا نام تھا، امریکن سینٹرل کمانڈ بھی شامل تھی، 48 گھنٹوں میں ڈاکٹر صاحب انہوں نے پکڑا ہے، اور اس میں سے 350 کلو ایک طرح کا نشہ ہے آئس کا، 50 کلو کوکین برآمد ہوئی ہے، اور اس کی مالیت ڈاکٹر صاحب 275 ارب روپے بنتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی بہت بڑی، شاید اتنا ہماری نیوی کے اخراجات نہ ہوں جتنی بڑی انہوں نے یہ ایک کامیابی حاصل کی ہے۔ تو اس پر ڈاکٹر صاحب سعودی رائل نیوی کے کمانڈر کموڈور فہد الجوید نے بھی پاکستان کی صلاحیت کا اعتراف کیا ہے، خراج تحسین پیش کیا ہے۔ امریکی سینٹ نے بھی پاک بحریہ کی اس مہارت کو مطلب کہ مانا ہے، خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب یعنی مہارتیں تو الحمدللہ ہیں ہماری فورسز کی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سارے واقعات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مہارت پوری ہے، الحمدللہ۔ اب بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارا خارجی محاذ مضبوط ہوتا ہے جہادی فورسز سے اور جہاد کے ادارے سے، بالکل، اور اور جو داخلی محاذ ہے یہ مضبوط ہوتا ہے عدل سے۔ اگر ہم اپنے داخلی محاذ میں عدل قائم کر لیں اور واقعی عدل قائم کر لیں، اور ہمارے پاس داخلی محاذ میں عدل قائم کرنے کی صلاحیت موجود ہے، بعین ہی خارجی محاذ پہ بھی ہمیں پورا ادارہ ہے جہاد ہمارے پاس موجود ہے، پوری فورسز موجود ہیں، اور ان کو امپلیمنٹ کرنا اور ان کو ڈپلوائے کرنے کی ہمارے پاس صلاحیت الحمدللہ موجود ہے۔ تو داخلی محاذ پر بھی ہمارا پورا جو انفراسٹرکچر موجود ہے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں۔ اگر ہم رول آف لا اور عدالت جو عدل قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو داخلی طور پر ملک مستحکم ہو سکتا ہے، اور خارجی طور پر اگر ہم جہاد کے جذبہ سے سرشار ہو کر ہم حقیقی طور پر امپلیمنٹ کر دیں تو اللہ کے فضل سے ہم خارجی طور پر بھی مضبوط ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا داخلی استحکام ہو یا خارجی استحکام ہو، ان صلاحیتوں کی بر وقت ڈپلائمنٹ جو ہے وہ اصل میں اصل مسئلہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بر وقت کارروائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے۔ اور یہ نیٹ ورک خاص طور پہ نشہ کا تو بڑے نیٹ ورک سے لے کر چھوٹے نیٹ ورک تک ایک بہت بڑی نیٹ ورکنگ ہے۔ تو چھوٹے بھی آپ دیکھیں، جہاں کہیں پاکستان کے اندر نشہ ہوتا ہے
تو نشئی تو پکڑے جاتے ہیں، ان کو نشہ بیچنے والے کبھی نہیں پکڑے وہ گئے، گینگ نہیں پکڑے جاتے. وہ گینگ نہیں پکڑے جاتے. لہٰذا اگر اوپر سے پکڑا گیا ہے یا نیچے سے پکڑا گیا ہے تو درمیان میں یہ پوری نیٹ ورکنگ، ان کی کمیونیکیشن پکڑنی چاہیے تاکہ یہ پورا نیٹ ورک جو ہے یہ کٹ آف ہو اور پاکستان کے اندر یہ زہر نہ بیچا جا سکے. یہ اصل اس بات کی ضرورت ہے. اب اوپر سے یہ پکڑا گیا ہے تو اس کے بھی رابطے سارے جو ہیں وہ کھنگالے جا سکتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہا تھا اور کہاں بیچا جا رہا تھا، کہاں بیچا جانا تھا اور کہاں پہنچایا جانا تھا. اسی طرح جب نیچے سے کوئی اینڈ یوزر ہمیں پکڑا جاتا ہے تو اس سے بھی ہم پورا نیٹ ورک تک پہنچ سکتے ہیں. تو اصل میں ان کو پکڑنا بہت ضروری ہے جو یہ زہر جو ہے معاشرے کے اندر گھول رہے ہیں. یعنی ڈاکٹر صاحب یہ تو مڈل کے لوگ پکڑے گئے نا، اسمگلر جو ہیں، ظاہر ہے پیچھے ایک گینگ ہوگا، کہیں سے آیا ہے، آگے انہوں نے کہیں جا رہا ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ دنیا میں بڑے غم ہیں، پریشانیاں ہیں، قتل و غارت بھی ہو رہا ہے. سوڈان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ وہاں بھی مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. تو لیکن ڈاکٹر صاحب اس دنیا کے غموں کا احساس مسٹر ٹرمپ کو بہت ہے. وہ وقتاً فوقتاً اپنی ہر نئی تقریر میں تو ان کے غم کا ازالہ کرتے رہتے ہیں. نشانے پہ انڈیا ہے اور ہمارے لوگ بھی خوش ہیں، چلو ہم تو نشانے پہ نہیں. اب ڈاکٹر صاحب اس نے پھر کہا کہ برانڈ نیو، بڑے اچھے، بڑے جدید، بڑے اس طرح کے جہاز گرے. لیکن اس کے بعد آج انہوں نے کہا کہ مسٹر مودی کو اگر دیکھیں تو بظاہر ان کی شکل و صورت بڑی اچھی لگتی ہے، اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی والد فگر قسم کی چیز ہو، لیکن ہے بڑا کلر، ہے بڑا سخت. تو میں نے جب ان ملکوں سے بات کی کہ دونوں ایٹمی ملک ہیں تو آپ آپس میں جنگ نہ کریں، تو پاکستان نے تو کہا تھا کہ تھوڑی سی مرمت کر لینے دیں، تو انڈیا نے لیکن بالکل نہیں مانا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا وہ مان گیا تھا. تو یعنی آج پھر انہوں نے وہ ایک روایت جو اپنی شروع کر رکھی ہے، تو جیسے کوئی بسم اللہ ہوتی کسی کی، اس کی انا للہ شاید یہ ہے، تو وہ کرتا ہی رہتا ہے. نہیں، میرا خیال ہے اس کو ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری میمز بنتی ہیں کہ یہ ٹرمپ جو ہے ہمارا ایجنٹ ہے، یہ ہمارے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے، ہمارا وزیر دفاع ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. تو ٹھیک ہے، کرتا ہے، مذاق کی باتیں الگ ہیں اور اس سے ہم لطف اندوز ہوں، یہ بات ٹھیک ہے، ہمیں چونکہ اچھی لگتی ہے اس لیے ہم خوش ہوتے ہیں. ہماری کبھی اتنی بات ہی نہیں ہوئی کہیں ڈاکٹر صاحب. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ جتنے بھی ہیں، وہ مسٹر ٹرمپ ہو یا اور ہوں، یہ کبھی مسلمانوں کے دوست تو نہیں ہو سکتے. پیچھے شر نہ چھپا ہو، کسی فائدے کے لیے کرتے ہیں. وہ جو اس کے پیچھے شر چھپا ہے، یا اس سے پیچھے شر جو چھپا ہے، یا اس کے پیچھے جو ان کا مفاد وابستہ ہے، اس سے ہمیں بہت اویئر رہنا چاہیے اور بہت ویجیلنٹ رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی باتیں کر کے وہ ہمارا کوئی ایسا نقصان کر جائے کہ ہم ساری زندگی دیکھتے رہیں اور نسلیں بڑی یاد کریں. بالکل صحیح. ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں، تجھ کو جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ٹرمپ جتنی باتیں کر رہے ہیں ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا بیدار اویئر ہونا چاہیے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب جدید دنیا ہے، جدید ذرائع ابلاغ استعمال ہو رہے ہیں، بلکہ جدید آلات استعمال ہو رہے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ آلات، سوشل میڈیا، ایپس اگر دین کے فروغ کے لیے اور لوگوں کی دینی پیاس اور تشنگی بجھانے کے لیے استعمال ہوں. ہمارے ڈاکٹر صاحب ایک دوست ہیں حافظ خضر حیات صاحب، ماشاءاللہ اسکالر آدمی ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں اور محدث میڈیا میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے. آج کل علماء کے نام سے کچھ پیج چلا رہے ہیں جس میں علماء اکرام کے فتاویٰ کو وہ نشر کرتے ہیں. تو پچھلے دنوں بڑی خوشی کی ڈاکٹر صاحب ایک خبر ملی کہ انہوں نے ایک ایپ بنوائی ہے، یعنی ان کا نتیجہ فکر ہے اور ان کا خیال تھا اور پھر اس کو ڈیولپ کیا گیا اور بنوا لی گئی بالآخر. اس کا نام ہے صدور ایپ. اچھا، صدور ایپ ڈاکٹر صاحب انہوں نے بنائی ہے فی الحال حفظ سے متعلقہ لوگوں کے لیے. اس میں بچے کو مانیٹر والدین بھی کر سکتے ہیں، ادارے کا محتمم بھی اس کے ذریعے سے بچے کی جو صورتحال دیکھ سکتا ہے، استاد کیا کر رہا ہے، استاد مطلب سارے جائزہ لے سکتے ہیں. تو اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ مولانا خضر حیات صاحب. تو تھوڑا سا ہم تعارف لے لیتے ہیں تاکہ لوگ اس کو استعمال کر سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں. جی السلام علیکم خضر حیات صاحب، ویلکم ٹو پیغام پاکستان. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ محترم جناب یوسف سراج صاحب، آپ نے موقع دیا گفتگو کا. جی آپ نے بڑا اچھا کام کیا جی. یہ کام پہنچنا چاہیے. پیغام ٹی وی تو ذریعہ اور واسطہ اور پلیٹ فارم بنتا ہے کہ خیر کی خبر پہنچائی جا سکے. خاص طور پر پیغام پاکستان اس میں پاکستانیوں کا جو بھی اہم کام ہے، اچھا کام ہے، ہم ضرور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں.
تو حافظ صاحب فرمائیے، آپ اتنے بڑے اسکالر ہیں، عالم ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں، سوشل میڈیا پر بڑا کام کیا ہے، تو یہ ایپ کی طرف آپ کیوں چل نکلے اور کیوں بنانی پڑی، اور کیا ایپ بنائی ہے آپ نے؟ کس طرح اس سے حفظ کرنا کس طرح آسان ہو سکتا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، اصل میں چونکہ ہم نے خود دینی تعلیم حاصل کی ہے، پہلے پاکستان کے مختلف اداروں میں، پھر مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھنے کا موقع ملا، تو وہاں پہ ساتھ ساتھ یہ بات سمجھ میں آئی کہ جدید بہت سارے ٹولز ایسے ہیں کہ جن کو ہم دین کی خدمت کے لیے اور تعلیم و تربیت کے لیے اور تعلیم و تدریس کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے یا جو ہمارا تدریسی نظام ہے، بالخصوص جو مدارس کا سسٹم ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے، اچھا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے سے نا کالجز اور یونیورسٹیاں اور اسکولز وغیرہ کے لیے نا اس طرح کے جو سسٹمز ہیں نا ان کو کہا جاتا ہے LMS، یعنی لرننگ مینجمنٹ سسٹم، یا SMS وغیرہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اسکول مینجمنٹ سسٹم۔ تو لیکن نا دینی مدارس کے لیے کوئی اس طرح کی چیز نہیں بنی ہوئی تھی۔ بعض لوگوں نے کوشش کی کہ وہ والا جو سسٹم ہے نا وہ یہاں پہ لا کے اس کو منتقل کیا جائے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالی۔ آپ کے علم میں ہوگا، ہم پہلے العلماء کے نام سے العلماء.org کے نام سے ہماری ایک ویب سائٹ ہے کہ جو 5-6 سال سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ پھر ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ اب ہمیں صرف ویب سائٹ نہیں بلکہ باقاعدہ ٹولز اور ایپس وغیرہ بنانی چاہیے کہ جو ہمارا جو مذہبی کا ہے اور جو علماء کرام ہیں، جو اسکالرز حضرات ہیں اور جو ہمارے دینی مساجد اور مدارس ہیں ان کے لیے ہم کام کریں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا ہمارا کام ہے نا وہ یہ صدور HMS ہے، یعنی حفظ مینجمنٹ سسٹم ہے۔ اس کا مطلب، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک حفظ کے مدرسے میں بنیادی طور پہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حفظ کے مدیر، ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ پورے کا پورا مدرسہ اور اس میں جتنے اساتذہ ہیں اور جتنے طلبہ ہیں ان کی مینجمنٹ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کس کی کیا کارکردگی ہے، کیا مسائل ہیں، اور وہ ساری کی ساری تفصیلات۔ مطلب آپ جب میں نے مدرسے کا ایک لفظ بولا ہے نا تو اس میں ایک مدیر سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سارے کے سارے ٹول اس کے اندر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ یہاں سے پوری طرح ہر چیز کو مانیٹر کر سکتے ہیں، سپروائز کر سکتے ہیں۔ جی، ہر چیز کو مانیٹر کر سکتے ہیں، اپنے مدرسے سے متعلق، اپنے اساتذہ سے متعلق، اور جو اس میں بچے پڑھتے ہیں۔ یعنی وہ حافظ صاحب وہ جہاں بھی ہوں گے اس ایپ کے ذریعے سے، اسمارٹ فون کے ذریعے سے، یہ مدرسہ، کلاس، طالب علم، قاری صاحب وہ ان کی نگرانی میں ہوں گے؟ بالکل بالکل، ہر چیز جو ہے نا وہ ان کے سامنے ہوگی، اور وہ اس کو جو ہے نا وہ مطلب جو بھی ان کی مینجمنٹ اور انتظامیہ سے چیزیں تعلق رکھنے والی ہیں نا وہ اس میں بہتری لا سکتے ہیں۔ حافظ صاحب وہ کیا وہ آ جائیں گی نا تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ حافظ صاحب کیا وہ یعنی ویڈیو میں کلاس بھی دیکھ سکتے ہیں یا باقی ان کی تعلیمی قابلیت کی چیزیں سامنے آ رہی ہوں گی؟ نہیں، دیکھیں اس میں جو سسٹم ہے نا کہ CCTV اس کے ساتھ اٹیچ کر دیے جائیں، اسی طرح وہ جو حاضری کا سسٹم ہوتا ہے کہ آپ تھم نیل کے ذریعے جو ہے نا وہ حاضری تھم کے ذریعے آپ لگاتے ہیں، تو وہ والے جو سسٹمز ہیں نا وہ ابھی اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کیے گئے۔ ابھی فی الوقت جو ہے نا جو چیزیں آپ صفحات کے اوپر یعنی مینول رپورٹیں جو لکھی جاتی تھی نا وہ آپ ان میں ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں۔ باقی یہ جو ٹولز ہیں نا وہ آہستہ آہستہ، اصل میں آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارا جو مدارس ہے نا وہ اس طرح کی چیزوں سے، بعض مدارس میں سب نہیں کہہ رہا، تھوڑا سا ان کے لیے مشکل بھی ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف آنا، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ نا ان چیزوں کو جو ہے نا وہ مدارس میں ہم متعارف کریں۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو حفظ کے مدیر صاحب ہے نا ان کے اندر نا طلبہ اور اساتذہ ہیں وہ سارے کے سارے ان کو ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنی کلاس سے متعلقہ ساری کی ساری چیزیں ان کے سامنے ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے جو دیگر کلاسیں ہیں وہ تو ان کے متعلق نہیں ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح جو والدین ہیں، اب ہمارے ہاں والدین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا بچہ 2-3 سال ہو جاتے ہیں پڑھتے ہوئے اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے بچے نے کیا سنایا کیا نہیں سنایا، اور بعض دفعہ آپ سمجھے کہ اعتراض اور کیے کی صورت بھی بن جاتی ہے کہ ہمارا بچہ 2-3 سال ہو گئے ہیں تو اس نے کیا کیا ہے اور اب اس کو تو آتا جاتا ہی کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ڈیلی رپورٹ کا جائزہ لے سکیں گے؟ جی، اس کو کرنے کے لیے نا ہمارے ہاں اس وقت نا ڈائریاں موجود ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچہ روزانہ ڈائری لے کے آتا ہے اور وہ گھر لے کے جاتا ہے، لیکن اس سے بھی یہ بہتر سسٹم یہ ہے کہ آپ کو ایک تو یہ ڈائریوں وائریوں کا مسئلہ اس سے جان چھوٹ جاتی ہے بندے کی، دوسرا یہ ہے کہ گھر بیٹھے جو ہے نا وہ والدین اپنے بچے کی رپورٹ دیکھ لیں گے۔ اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں تو میں نے خود، چونکہ میرا اپنا بیٹا بھی الحمدللہ حفظ کر رہا ہے، میرا بھانجا ہے وہ بھی حفظ کر رہا ہے،
تو میں نے باقاعدہ، حالانکہ ہمیں سب چیزوں کا پہلے پتا تھا، تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نا بچے کی آپ نے رپورٹ پہلے دیکھی ہوتی ہے، تو آپ بچوں کو ابھی چونکہ اس طرح کر کے اندازہ نہیں ہے کہ یہ رپورٹ اس طرح ہماری نظر آ جائے گی، تو وہ بڑا فائدہ ہوتا ہے جب ہم ان کو پہلے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آج آپ نے کیا سنایا تھا، تو آپ لگتا ہے کہ آپ نے یہ، تو مطلب ہر چیز وہ بتا دیتا ہے کہ بالکل بچے نے ٹھیک۔ سبق کہاں سے سنایا، سبزی کہاں سے سنائی، کتنی غلطیاں ہیں، کتنی غلطیاں ہیں۔ آپ صاحب ایک بات بتائیں کہ یہ آئیڈیا تو یقیناً آپ کا ہے اور بہت اچھا آئیڈیا ہے حفظ مینجمنٹ سسٹم کا، اور میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس آئیڈیا کو ایکسپلور کرتے ہوئے یہ جو ایپ بنوائی، یہ کسی کمپنی سے بنوائی یا اس کی جو ٹیکنیکل فیسلٹی ہے وہ بھی آپ کے پاس محدث میڈیا میں موجود ہے اور اپنے خود اس کو ڈیولپ کیا؟ ڈاکٹر صاحب شکریہ، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اصل میں محدث میڈیا جو ہے نا، وہ آپ سمجھے وہ تو ہماری ایک مادری علمی ہے اور اس میں میں پہلے کام کرتا رہا ہوں، لیکن اب فری وقت جو ہے نا وہ میں ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں۔ ٹھیک۔ ہمارا جو ادارہ ہے وہ العلماء ہے اور العلماء.org ہماری ویب سائٹ ہے، لیکن یہ جو کام ہم نے شروع کیا ہے نا کہ مطلب ہماری آپ سمجھے کہ ایک آئی ٹی انڈسٹری ہے، تو اس کے سابقے یا علاقے میں ہم نے اسلامک لگا کے ٹول بنانے کے شروع کیے ہوئے، تو یہ اصل میں سمجھیں کہ جیسا کہ آپ نے عرض کیا آئیڈیا میرا ہے، لیکن پاکستان کے بہت سارے جو ان کو کہا جاتا ہے جو ڈیولپر حضرات ہیں، اور اس کو فل اسٹیک ڈیولپر کہا جاتا ہے عام طور پہ، جو مطلب ہر چیز کا ماہر، یعنی ٹیکنیکل سپورٹ آپ نے انجینئر سے، آئی ٹی انجینئر سے لی ہے؟ جی، ان کے ساتھ باقاعدہ ہماری کولیبریشن ہے، وہ یہ کام ہمیں کر کے دیتے ہیں۔ یہی تو میں اصل میں دونوں چیزیں مختلف ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سارا کام میں نے خود بھی نہیں کیا، لیکن نا اس کی صورت اس طرح بھی نہیں ہے کہ کوئی کمپنی تھی تو ہم نے ان کو کہا تو انہوں نے بنا کے دے دی۔ آپ صاحب مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ آپ نے کولیبریشن سے بنایا ہے۔ اصل میں میرا اگلا سوال یہ تھا کہ جب بھی ہم آئی ٹی کمپنی انوالو کرتے ہیں کوئی نئی ایپ ڈیولپ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے اچھے خاصے وسائل چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ ایک کوئی بھی ایپ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے میں اس کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، تو مجھے جو اندازہ ہے کہ اس پہ اچھی خاصی جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، تو آپ کے ادارے میں اس انویسٹمنٹ کا بندوبست پہلے سے تھا یا آپ کے پاس کوئی ایسے ڈونرز تھے جنہوں نے آپ کو اس کے اوپر انویسٹ کیا؟ یہ کیا اس میں کس نے انویسٹ کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اصل میں اس طرح کے جو ایپس اور ٹولز ہیں نا، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس میں نا لاکھوں روپیہ بلکہ آپ سمجھیں کہ کروڑوں روپیہ بھی اس میں لگ جاتا ہے، لیکن نا ہم نے اس مسئلے کو 3 طرح سے حل کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے ڈیولپر حضرات تھے نا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری اس کی مین ڈیولپر ہے نا، وہ خود بھی حافظ قرآن ہے اور اصل میں وہ میرے شاگرد ہیں، تو وہ مجھ سے پڑھتے تھے، تو ان کے ساتھ جب میں نے یہ بات کی نا، تو انہوں نے بہت آپ سمجھے کہ ایک مائنر سے جو خرچے جتنے کم سے کم کیے جا سکتے ہیں انہوں نے وہ کیے۔ دوسرا یہ تھا کہ بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ وہ الحمدللہ ہم بذات خود، میں اور جو میری ٹیم ہے یعنی جو علماء کرام ہے نا، ہم نے ان کو کر کے دی، لیکن پھر بھی مطلب ظاہر ہے یہ ایک اتنی اچھی ایپ جو ہے نا وہ بنانا ایک عام بالکل ٹھیک۔ حفظ صاحب بس یہ آخری ایک سوال ہے کی جو ہمیں ضرورت تھی، وہ پھر کچھ ڈونر حضرات ہیں ان کی خدمت میں ہم نے عرض کی، تو انہوں نے اس کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ساتھ ملا دیتا ہے۔ حفظ صاحب بس آخری سوال ہے کہ اس کو کیسے ڈاؤن لوڈ کریں اور لوگ استعمال کریں تاکہ یہ آخری ہم آپ سے بات کریں اور لوگوں کو اندازہ ہو جائے؟ جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا دیکھیے جی، عام طور پہ جو ایپس ہوتی ہیں نا، ان میں یہ کرنا پڑتا ہے کہ بھئی اینڈرائڈ والے جو ہے نا وہ ایپ اسٹور پہ جاتے ہیں، اس طرح ایپل والوں کے لیے الگ ہوتا ہے، اس طرح ڈیسک ٹاپ کے لیے الگ ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کو جو بنایا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کیا اس کا نام ہے، ریسپانسو ویب ایپ۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر ڈیوائس کے اندر اس حساب سے یہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو اس کو الگ الگ ڈیوائسز کے لیے نا الگ الگ جگہ سے جا کے ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا پڑتا۔ تو کہاں سے ایپ اسٹور سے کر لیں؟ اس کا آپ نے sudoor.org نام کی ویب سائٹ ہے، آپ اس کو اپنے کمپیوٹر میں کھولیں گے تو یہ کمپیوٹر کی اسکرین کی طرح آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی، آپ موبائل میں کھولیں گے اینڈرائڈ میں تو اس طرح نظر آئے گی، آپ ایپل کے اندر کھولیں گے تو اس طرح نظر آئے گی، بہت بڑی اسکرین پہ کھولیں گے تو یہ اس طرح نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ جی حفظ صاحب بہت شکریہ، آپ اچھا کام کیا ہے، امت کے فائدے کا کام کیا ہے۔ حفظ میں تعاون کرنا گویا کہ یہ قرآن سے تعاون ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ٹیم کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو حفاظ کے لیے، قراء کرام کے لیے، محترم حضرات کے لیے نافع بنائے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب یعنی یہ اچھی چیز ہے کہ اب ہمارے ادارے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آئیں اور بہت اچھا ہے، مانیٹر کر سکیں، وقت بچے گا بچوں کا۔ میں تھوڑا سا میں اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ
کہ انہوں نے خود بھی اس خدشے کا اظہار کیا کہ فی الحال مدارس کے لیے بڑا مشکل ہوگا اس کے اوپر آنا، اور یہ مشکل کا مجھے بہت احساس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یونیورسٹیوں کے اندر CMS یا کیمپس مینجمنٹ سسٹم یا ایگزام مینجمنٹ سسٹم، ایسے سسٹم ہمارے یونیورسٹیوں کے اندر موجود ہیں۔ ان سارے سسٹمز کو ہر بندہ استعمال نہیں کر سکتا، یعنی سسٹم موجود ہونا ایک الگ بات ہے، اور ہم پھر وہاں یونیورسٹیاں پھر ٹریننگ کرواتی ہیں، بالکل ٹھیک، ورکشاپس کروائیں، ٹریننگ کرواتی ہیں۔ وہ ہم ایک ڈپارٹمنٹ سے کوئی ایک بندہ ٹرینڈ ہوتا ہے اور وہ ایک ہی کر سکتا ہے، کوئی 2 بندے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے یونیورسٹیوں کے سسٹم چلتے ہیں۔ بالکل تو جس طرح انہوں نے توقع کی ہے کہ محترم حضرات جو ہیں وہ بھی بڑے آرام سے بیٹھے کر لیا کریں گے، اور قراء حضرات جو ہیں وہ بھی کر لیا کریں گے، اور والدین بھی کر لیا کریں گے، یہ بہت بڑی توقع ہے۔ اللہ کرے اس توقع پہ سارے پورے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، سیکھنا چاہیے ناظرین۔ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو یہ کٹھن منزل عبور کر جائیں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اگلا فیصلہ ہے ایک عدالت کا، بہت یہ ایک اعتبار سے تو چونکا دینے والا ہے اور تھوڑا مجھے خطرناک بھی لگ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فیصلہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا تحریر کردہ 17 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ خاتون ہیں، شاید خاتون کو، خاتون کا درد زیادہ بھی ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں خواتین کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے، کئی جگہ مردوں کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے، یعنی کوئی ایک صنف کو ظالم کہنا، ایک کو مظلوم کہنا، یہ تو ایک غیر منطقی سی بات ہے۔ کیس ٹو کیس چیزیں ویری کرتی، لیکن یہاں ڈاکٹر صاحب انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے یہ ایک نظیر ظاہر ہے آئندہ فیصلوں کے لیے بن جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عورت اگر جا کے خلا لیتی ہے اور اس خلا لینے کا باعث یہ ہے کہ مرد نے دوسری شادی کر لی، اس ریزن سے جا کے خلا لیتی ہے، یا وہ خلا لیتی ہے کہتی ہے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، کوئی بھی کسی قسم کا ظلم ہوا ہے، تشدد ہے، گالی دی ہے، نفسیاتی طور پر پریشان کیا ہے، یعنی ان تناظر میں جا کے اگر عورت خود سے بھی انیشیٹ کرتی ہے خلا، تو اس کو عدالت خلا نہیں طلاق قرار دے گی۔ تو کیونکہ عورت کے پاس جواز ہے کہ کسی وجہ سے میں لے رہی ہوں، تو لہٰذا اب اس کو ہم خلا نہیں کہیں گے، اس کو طلاق ہی کنسیڈر کیا جائے گا، اگرچہ عورت مانگ رہی ہے، اور حق مہر دینا پڑے گا مرد کو۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کوئی سسٹم چینج نہیں کر دیا اپنا جسٹس صاحبہ نے اسلامی تناظر میں؟ اچھا، مجھے اصل میں جتنی کوئی سمجھ آئی ہے، ویسے تو کوئی مستند مفتی صاحب اس کے بارے میں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن مجھے جو سمجھ آئی ہے اس پورے معاملے سے وہ یہ ہے کہ کوئی نئی چیز نہیں شروع کی، ٹھیک، اس میں صرف ایک تھوڑی سی ایڈیشن ہوئی ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مرد کا طلاق دینا۔ جب مرد طلاق دیتا ہے تو اس کو وہ جو حق مہر وغیرہ ہے سارا کچھ وہ اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس کے اوپر بیوی کو دینا پڑتا ہے، بیوی کو دیا ہوا ہے وہ سارا کچھ اس کو دینا۔ بالکل ٹھیک، اور اگر نہیں دیا تو دینا ہوگا، اور نہیں دیا تو اگر وہ مہر معجل ہے یا غیر معجل جس کو کہتے ہیں ڈیفرڈ پیمنٹ ہے، تو اس کو پے کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو عورت جب خلا لیتی ہے تو اس کو وہ مہر واپس کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ آپس میں یہ دونوں کی ڈیل ہوتی ہے، یعنی طلاق کی صورت میں اسے دینا ہے، خلا کی صورت میں اسے دینا ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں جتنے کیسز ہوتے ہیں نا عدالتوں میں، وہ نہ خلا کے ہوتے ہیں نہ طلاق کے ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ ہوتے ہیں فسخ نکاح، تنسیخ نکاح کے، تنسیخ نکاح۔ وہ جو تنسیخ نکاح ہے اس کے لیے جواز دینا پڑتا ہے۔ خلا تو خاتون اپنی مرضی سے لے سکتی ہے، وہ تو کہتی ہے، صرف اگر کوئی خاتون یہ کہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، سمپلی مجھے پسند نہیں ہے، میں نہیں رہنا چاہتی، خلا لے سکتی ہے، بالکل ٹھیک، لیکن خلا کی صورت میں اس کو واپس دینا پڑتا ہے۔ لہٰذا وہ تنسیخ نکاح یا فسخ نکاح کا جب کیس دائر کرتی ہے تو اس کو کوئی جواز دینا پڑتا ہے کہ میں کیوں یہ فسخ نکاح کا کیس کر رہی ہوں، اور اگر عدالت اس کے جواز کو درست سمجھے اور اس کے اوپر فیصلہ کر دے تو وہ پھر اس کے لیے خلا نہیں ہوتا، وہ فسخ نکاح بصورت طلاق ہوتا ہے، اور اس کو کوئی چیز واپس نہیں کرنی پڑتی۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ لہٰذا اس میں پہلے جو جواز تھے، دوسری شادی تھا یا کوئی تشدد کرتا تھا، دوسری شادی شرعن ٹھیک جواز ہے، یعنی بالکل نہیں ٹھیک۔ اور اسی طرح جو یہ تو وہ تو پاکستان میں ایک قانون بنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہ ہو، اور اگر کوئی اس کی اجازت کے بغیر دوسری شادی شوہر کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے یعنی ملکی قانون ہے، شریعت سے بہرحال متصادم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تشدد میں جتنی چیزیں تشدد وغیرہ کرتا ہے جو کچھ، اب اس فیصلے کے اندر جو اصل میں ایک ایکسٹرا چیز آئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو نفسیاتی تشدد ہے
اور سٹریس ہے اس کو بھی تشدد کی ڈیفینیشن میں شامل کر لیا گیا، جو ثابت بھی نہیں کیا جا سکتا، جو ثابت بھی نہیں کیا جا سکتا اس کو شامل کر لیا گیا ہے۔ اور ایک عالمی معاہدے کا بھی حوالہ دیا محترمہ جسٹس صاحبہ نے، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ جو سٹریس ہوتا ہے نفسیاتی طور پر کسی کو دباؤ میں رکھنا، یہ بھی ایک تشدد کی علامت ہے، لہٰذا اگر کوئی خاتون نفسیاتی تشدد کی بنیاد پر تنسیخ نکاح کا کلیم کرتی ہے تو اس کو بھی خلا کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، اور یہ بھی ایک عدالت میں جواز کے طور پر مانا جا سکتا ہے۔ یہ ہے اصل میں اس کے اندر نئی بات۔ لہٰذا آئندہ جو کوئی تشدد کی ڈیفینیشن ہوگی تو اس کے اندر یہ جو سٹریس ہے، نفسیاتی دباؤ ہے، یہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا، اور اس کو بھی تنسیخ نکاح کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا عورت اگرچہ وہ خلا کا کیس دائر کرے گی، لیکن وہ تنسیخ نکاح اس کو اگر عدالت مان جاتی ہے اور عدالت اس کے جواز کو درست سمجھتی ہے تو پھر وہ تنسیخ نکاح ہو جائے گی، پھر اس کو کچھ نہیں دینا پڑے گا۔ یہ ہے اصل میں پورا کیس۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، یعنی تھوڑا سا واقعتاً آپ درست فرما رہے ہیں کہ ایڈیشن کر دیا گیا جس سے امبیلنس چیزیں ہو سکتی ہیں اور نجائز فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نفسیاتی دباؤ تو پھر آپ کسی سرکمسٹانشل ایویڈنس سے ثابت کریں گے، کچھ ایسی چیزیں ثابت کریں گے کہ اس وجہ سے نفسیاتی دباؤ ہے، اس وجہ سے نفسیاتی دباؤ ہے۔ آپ صرف سمپلی یہ کہیں، دیکھیں وہ جو دیکھیں میمز بنی ہوئی ہوتی ہیں، مثلا وہ کہتا ہے کہ خاتون کہتی ہے کہ تمہاری یہ جو خاموش دہشت گردی ہے نا، 1 گھنٹے سے مجھے پریشان کر رہی ہے، خاموش دہشت گردی، یہ میمز بنی ہوئی ہیں۔ اب وہ خاموش رہتا ہے آدمی، تو خاتون جا کے یہ ثابت کر دیتی ہے کہ یہ چونکہ گھر میں کوئی بات ہی نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے، اور اس سے مجھے نفسیاتی دباؤ آتا ہے اور مجھے بہت زیادہ سٹریس میں رکھتا ہے، تو وہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس سے بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وہ کہے گے کہ صبح صبح ناشتہ مانگتا ہے، نفسیاتی طور پر مجھے تو بڑا برا لگتا ہے، ہاں، لیکن لہٰذا اس میں نا بہت ساری کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی۔ تو میرے خیال میں اس کو اس طرح سے تشدد میں شامل کرنا اور تنسیخ نکاح کی بنیاد بنانا کوئی بہت زیادہ درست سمجھ نہیں آ رہا۔ تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوں، اور جو خلا اور طلاق کے مسائل ہیں اور جو اس کے کیسز ہیں اس کے اندر زیادہ ابہام اور زیادہ پیچیدگیاں ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آخری خبر ہے، ٹائم بڑا کم رہ گیا، کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ نے نظر کرم فرمائی ہے خطباء حضرات پر، ائمہ حضرات پر۔ 65,000 ائمہ کو انہوں نے کہا کہ ہم وظیفہ دیں گے۔ اماؤنٹ مجھے تو بڑی پہلے شرم آئی کہ 10,000 روپیہ تو بہت کم ہوتا ہے اور ہم کھانے پہ لگ جاتا ہے ایک، یعنی پھر آج ایک پریس کانفرنس میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی لمبی شاید پریس کانفرنس کی، اس میں مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد صاحب سے جب ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں 10,000 تو بہت کم ہے، 25,000 شاید کر دیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس پہ اب 2 طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ائمہ اگر حکومت سے پیسے لیں گے تو یہ تو کیسے حق بیان کریں گے، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ائمہ کو بیچاروں کو بھی کچھ جی لینے دینا چاہیے، یہ کیا ان کی ہوتی ہے، وہاں وظیفہ ہوتا ہے، تو کیا درست بات اس میں؟ دیکھیں اس کے کئی پہلو ہیں۔ سب سے جو بادِ نظر میں جو سب سے پہلا پہلو ہے اس کا، وہ تو یہی ہے کہ یہ بہت اچھا کام، کہ یعنی مساجد کی طرف توجہ کرنا، اور مساجد حق بنتا ہے حکومت کا اسلامی ریاست کا، اور اگر یہ کیا ہے تو بہت اچھا کیا ہے، پہلی دفعہ کسی نے سوچا ہے تو بہت اچھا سوچا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صوبے میں مساجد جو ہیں 65,000 نہیں ہیں۔ ہاں جی، فگر تھوڑا ہے، کم ہے، یہ بہت تھوڑا ہے۔ مساجد آپ جب دینے لگیں گے نا وظیفہ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو ہر محلے میں مسجد ملے گی، اور ایک محلے میں 3 مساجد ملیں گی۔ ویسے ڈاکٹر صاحب اس کا فائدہ ہے کہ میرٹ پہ بھی مسجدیں آئیں گی؟ نہیں، میں یہی کہتا ہوں کہ باقی مساجد کا کیا کریں گے آپ؟ ان کو مسمار کر دیں گے؟ ان کو کہاں کریں گے؟ اس کے لیے ایک پورا میکنزم ہونا چاہیے کہ کون کون سی مساجد کو ہم کنسیڈر کریں گے، اور باقی مساجد کو پائپ لائن میں رکھیں گے، ان کے لیے کوئی ٹرانزیشنل پیریڈ رکھیں گے، یا کچھ ان کے لیے کوالیفیکیشن کا جو ہے وہ معیار مقرر کریں گے، کیا کریں گے؟ کوئی ایسا ہونا چاہیے۔ ایسا کوئی میکنزم فی الحال موجود نہیں ہے۔ امید ہے یہ ابھی تو اعلان ہوا ہے، تو کوئی میکنزم اللہ کرے موجود بن جائے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا معاملات آگے سے آگے بڑھ جائیں۔ لیکن ایک تو یہ بہرحال ایک دفعہ مشکل معلوم ہو رہی ہے کہ یہ 65,000 نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ دوسرا جو علماء کی طرف سے ایک سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اس کو اس طرح سے بھی لیا ہے کہ جیسے یہ تو علماء کو نکیل ڈالنے والی بات ہے کہ آئندہ جو ہے ان کو حکومتی موقف کے تحت خطبہ دینا پڑا کرے گا، اور یہ ہوگا۔ یہ دیکھیں، اگر حکومت ساری مساجد کو اپنے کنٹرول میں لے لے اور تمام مساجد کے تمام علماء سرکاری ملازم ہوں، تو اصل سسٹم اسلام کا ہے ہی یہ،
کہ تمام جو خطبہ ہیں، تمام مساجد وہ سرکاری کنٹرول میں ہونی چاہیے. اسلامی ریاست کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اسلام کا پورا نظام اصلاحات قائم کرے اور نظام اصلاحات ریاست کے تحت ہونا چاہیے. یہ تو ہمارا المیہ ہے کہ ریاست کے جو حکمران ہیں وہ علماء نہیں ہیں، یہ تو ہمارا المیہ ہے. وگرنہ جو ریاست کا امیر ہوتا ہے یا امیر المومنین ہوتا ہے وہی پیش امام بھی ہوتا ہے، وہی خطبہ دیتا ہے، جمعہ بھی پڑھانا چاہیے، جمعہ بھی اس کو پڑھانا چاہیے. لہٰذا اگر یہ اس طرح سے سسٹم بن جائے تو پھر یہ ہمارا سیاسی نظام اور مذہبی نظام ایک جیسا ہو سکتا ہے. اللہ کرے یہ اس کے لیے ایک پہلا قدم ہو. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ناظرین اکرام، ڈاکٹر صاحب نے بجا فرمایا کہ ہمیں بلا وجہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں، اس ریاست کی بنیادوں میں کلمہ پڑھا گیا ہے، مسلمان ریاست بنانے کی کوشش کی گئی ہے. ہم 73 کے آئین میں اسلامی دفعات شامل ہیں، اور اسلامی ریاست کے اگر کوئی نمائندے ہو سکتے ہیں وہ علماء اکرام ہیں، وہ پیش امام ہیں. ہمارے ملک میں جس قدر ان کی حیثیت ہے، کبھی سعودی عرب میں جا کے دیکھیں، ایک وزیر کے برابر ان کو مقام دیا جاتا ہے، عہدہ دیا جاتا ہے. تو کیسے کوئی مسجدوں کی طرف ہمارے بچے آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، دینی علم سیکھیں گے، جب ہم معاشرے میں ان کو ایک اس طرح کی کیفیت، جس میں لفظ بھی نہیں بولنا چاہتا، وہ ہم کریں گے؟ تو یہ اچھی بات ہے، ان کی پذیرائی ہونی چاہیے، سب کی ہونی چاہیے اور اچھی ہونی چاہیے. معاشرے کے یہ ممتاز افراد ہونے چاہیے، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، معاشرے کے بھی پسندیدہ ہونا چاہیے. پھر ملک میں دین آئے گا، ہمارے بچے دین پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے اس طرف سنجیدگی سے اور بھرپور طریقے سے پیش قدمی کی جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.